अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बदलते रिश्तों के बारे में है। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उन दिनों मेरे शोहर जनूबी पंजाब के एक शहर में आला पोस्ट पर लगे हुए थे। मेरे बच्चे उन दिनों इस कदर छोटे थे कि मुझे हमा वक्त एक मददगार औरत की ज़रूरत थी। मैं छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने न पाती थी। मैं लेडीज़ क्लब की चेयरपर्सन थी क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की बेगम थी। गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की तकरीबात में भी बतौर मेहमान खसूसी बुलाई जाती थी। मुझे बच्चों के साथ ये सब काम करने में सख्त परेशानी का सामना था। मर्द मुलाजमीन पर बच्चे नहीं छोड़े जा सकते थे। कोई ढंग की मेड ना मिल पा रही थी कि जो बाशऊर और कुछ पढ़ी लिखी हो और दिन रात मेरे साथ रहे। एक बार मुझे ईद के मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से दारुल अमान में बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया क्योंकि वहाँ पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम कराने थे। जब मैं वहाँ गई तो दारुल अमान में मौजूद एक नौजवान लड़की ने मुझे बेहद मुतासिर किया जिसका नाम आयशा था। वो बहुत सुलझी हुई और कुछ तालीम याफ्ता लग रही थी। बहुत संजीदा लड़की थी, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर से इस बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि ये 2 साल से यहाँ पर है। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। उसके वारिस तो हैं मगर वारिस होते हुए भी बेचारी लावारिस है। माँ थी जो उसके साथ यहाँ आई थी। पिछले साल उसका इंतकाल हो गया, तब से ये और भी उदास रहती है। मुझे उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ। सोचने लगी वारिसों के होते हुए भी ये बेचारी लावारिस है, इसका क्या बनेगा और ये कब तक ऐसे यहाँ पड़ी रहेगी। घर आकर अपने शोहर से आयशा का तस्करा किया तो उन्होंने कहा, तुमको एक मेड की ज़रूरत है, अगर कहो तो उसे यहाँ रख लेते हैं, घर जैसा माहौल मिलेगा। यकीनन ये जगह दारुल अमान से ज़्यादा अच्छी है। वो खुशी खुशी तुम्हारे सब काम कर दिया करेगी। मैंने भी हाँ भर ली। मियाँ साहब ने मजिस्ट्रेट से बात की, फिर कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद हम आयशा को उसकी रजा से घर ले आए। वो भी दारुल अमान के माहौल से बोर हो चुकी थी। मेरे साथ आते ही घुल मिल गई। ताहम उदासी उसके चेहरे पर हर वक्त पड़ाव डाले रखती थी। वो कम गो थी, ज्यादातर खुद में ही गुम रहती थी। उसे मेरे घर आए 6 माह बीत गए। एक दिन भी शिकायत का मौका ना दिया। मेरे बच्चों को संभालती, हर वक्त ताबेदारी और हर काम सलीके से अंजाम देती, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने में गुमसुम रहती। उसकी यही आदत मुझे पसंद ना थी। वो सख्त मोहतात थी, किसी सूरत खुलने में ना आती और मैं चाहती थी वो मुझ पर एतमाद करे, मुझ पर खुल जाए, हाले दिल कहे और मैं उसके दुख सुख में शरीक हो जाऊं। एक दिन आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मैं अपने लॉन में बैठी थी कि वो चाय की ट्रे लेकर वहां आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत हसीन था। खनक झोंके गालों को छूकर अजीब ताजगी और फरहत का एहसास जगा रहे थे। मैंने आयशा की जानिब देखा। उसके चेहरे पर ताजगी के एहसास की जगह आंसू थे, जिनको वो दुपट्टे के पल्लू से जल्दी जल्दी साफ कर रही थी। आज मौका मिल गया कि उसके दिल का चोर पकड़ लूं। क्या अपना दुख मुझे ना बताओगी? मैंने बड़े प्यार से कहा और सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। चाय की प्याली उसके हाथ में थमाकर दिलासा दिया। देखो आयशा, किसी को अपना गम बताने से जी हल्का हो जाता है। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता दो। वो ज़रा सा हिचकिचाई, फिर उसने मुझे बताया, हम किसान लोग हैं, ज़मीनों पर मेहनत हमारा विरसा है। हमारा ख़ानदान मुख्तलिफ इलाकों में बटा हुआ था। मामू कहीं रहते थे तो खाला कहीं, और अब्बा जनूबी पंजाब के गांव में आबाद थे। मेरी पैदाइश के कुछ अरसा बाद वालिद ने खेती बाड़ी के पेशे को तर्क कर दिया और नज़दीकी शहर में रिहाइश पजीर हुए ताकि शहर में रहकर मेहनत मजदूरी की जा सके। दरअसल वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मेरी माँ को तमाम ख़ानदान में एक ख़ास मुकाम हासिल था क्योंकि वो सबके दुख सुख में काम आया करती थीं। मेरी माँ बहुत हमदर्द और नेक दिल थीं। हमारे ख़ानदान में रवाज था कि लड़कियों की शादी रिश्तेदारों में हो। जब मैं चौथी में पढ़ती थी, मेरे मामू की बेटी फ़ाखरा नई नवेली भाभी बनकर हमारे आंगन में आ गई। मैं छोटी सी थी, भाभी बहुत प्यारी लगती थी और मैं उसके गिर्द परवाने की तरह घूमती रहती। हमारा घर सुकून का गहवारा था। फिर जैसे उस सुकून को किसी की नज़र लग गई हो। स्कूल में थी, आया ने बताया, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं।
میں دوڑی ہوئی گھر کی طرف لپکی. پتہ چلا چچا جان کو بیل نے ٹکر مار دی ہے اور وہ شدید زخمی ہیں، کیونکہ ٹکر سے جب چچا زمین پر گرے تو بیل نے ان کو اپنے پیروں سے رون دیا تھا. انہیں جلدی سے شہر کے اسپتال لے جایا گیا. سب چچا کو دیکھنے گئے. ان کا برا حال تھا، سارا جسم کچل گیا تھا. بڑا کٹھن وقت تھا. چچی اور ان کے دونوں بچے روتے رہے. ہم سب چچا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے. ذرا دیر کو چچا ہوش میں آئے. سامنے میری امی کھڑی تھیں. بے طاقت اس قدر ہی کہہ پائے، بھابھی سلیمہ، خدارا میرے بچوں کا خیال رکھنا. یہ میرے بچے نہیں، تمہارے بچے ہیں. میں ان کو اللہ کے بعد تمہارے سپرد کر رہا ہوں. اتنا کہا کہ میرے چچا کی روح پرواز کر گئی. چچا ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے. شروع کچھ دن رشتہ دار ان کے بیوی بچوں کے ہمراہ رہے. ایک ایک کر کے وہ سب بھی اپنے گھروں کو چلے گئے. چچی اور ان کے بچے اکیلے رہ گئے کہ جن کی کفالت کرنے والا اب کوئی نہ تھا. امی کو دیور کے آخری الفاظ یاد تھے، بلکہ ان کے دل پر لکھ گئے تھے. وہ اپنی بیوہ دیورانی اور ان کے دونوں بچوں کو گھر لے آئیں اور یہ لوگ ہمارے گھر میں رہنے لگے. امی تو پہلے ہی دوسروں پر مہربان ہوتی تھیں، یہ تو پھر اپنے تھے. والد بھی میری ماں کے اس رویے سے بہت خوش تھے. یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہم باشعور ہو گئے. ایک روز امی اور چچی ساتھ بیٹھی ساگ بنا رہی تھیں. بچوں کی شادی بیاہ کا ذکر نکل چلا. چچی نے کہا، دیکھو آپا، اگر تم میرے بیٹے ناصر کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ لے لو تو گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور میں بھی ادھر ادھر ڈولتی نہ پھروں گی. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، میری ماں نے جواب دیا. تو چچی کے چہرے پر خوشی کے پھول سے کھل گئے. پھر ہلکی سی رسم بھی کر لیتے ہیں، منگنی کی چنری عائشہ پر ڈال دیتے ہیں. دونوں بیبیوں نے صلح سے دن طے کیا اور 2-4 رشتے کی عورتوں کو بلوا کر مٹھائی کے ایک ڈبے سے رسم منگنی کر لی. چھوٹی سی عمر میں میرے سر پر سرخ دوپٹہ ڈالنے والی میری اپنی چچی تھیں، جو ہمارے ہی گھر میں رہتی تھیں. ان دنوں پتہ بھی نہ تھا کہ اس طرح چنری اڑانے سے سرخ دوپٹے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. دن گزرتے گئے، شعور بڑھتا گیا. اب سبھی مجھے ناصر کی منگ کہتے. میں نے صرف 5ویں تک پڑھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں 5ویں تک سکول تھا. شہر کا سکول کافی دور تھا. پھر مجھے بھی پڑھنے سے کچھ ایسا خاص لگاؤ نہ تھا. چچا کی بیٹی سائرہ سے میرا دل لگ گیا تھا. سارا دن ہم دونوں ساتھ ہوتی، سارا دن اوٹ پٹانگ باتیں کرتی، صحن میں بھاگتی دوڑتی اور خوش ہوتی. بڑا سنہرا زمانہ تھا. بچپن تو معصوم ہوتا ہے. جب ذرا عقل آئی تو معاشرتی پابندیوں کا احساس جاگا. میں بہت سادہ سی لڑکی تھی. اپنے منگیتر ناصر سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی. معلوم نہ تھا کہ یہ میرا منگیتر ہے تو اس کے ساتھ یوں فری ہو کر نہ بولنا چاہیے. لیکن میرے ماموں کی بیٹی، میری بھابھی، بہت غلط ذہن کی تھی. ٹو میں رہنے لگی. ہماری تو معصوم باتیں تھیں، لیکن وہ ہمارے خلاف مواد جمع کر رہی تھی. دراصل ان کو میری بیوہ چچی کا بچوں سمیت ہمارے ساتھ رہنا ناگوار تھا. چاہتی تھیں کہ کسی طور ان لوگوں سے نجات ملے. آخر وہ میرے بھائی کی توجہ اس جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئیں. بھائی کو ہر وقت بتاتی، دیکھو اس لڑکی کو اتنی بڑی ہو گئی ہے، دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لیتی، ناصر سے باتیں کرنے کا انداز غلط قسم کا ہے، گھر میں یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آج ناگوار ہے تو کل ناقابل برداشت ہوگا. تب کیا کرو گے جب پانی سر سے گزر جائے گا؟ بھلا کون سا بھائی بہن کے بارے میں ایسے اندیشے برداشت کر سکتا ہے؟ بھائی نے امی پر دباؤ ڈالنا شروع کر ڈالا. چچی کو کہیں وہ اپنے گھر جا کر رہیں، اب تو ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، الگ رہ سکتی ہیں. چچی کا کوئی نہ تھا. ابو بھی ان کو بے آسرا نہ کرنا چاہتے تھے، مگر ابو کی کون سنتا. بھابھی نے چچی کو بہانے بہانے اتنا پریشان کیا کہ وہ ایک روز خود ہی اپنا سامان اٹھا کر بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلی گئیں. ان کے ایک پڑوسی نے جو حالات سے واقف تھے، ناصر کو ویزا کرا دیا اور وہ سعودی عربیہ بھجوا دیا گیا، جہاں ایک مشہور کمپنی میں اس کو ملازمت مل گئی. ناصر نے وہاں محنت کی اور کمائی اپنی والدہ کو بھجوانے لگے. چچی امی سے ملنے آتی اور کہتی تھیں کہ تمہاری بیٹی میری بہو بنے گی، وعدہ کیا تھا تم نے تو اس وعدے کو یاد رکھنا. امی کہتی پریشان نہ ہو، میں وعدہ کر کے مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ناصر میرے لیے بہت محنت کر رہا تھا کہ جلدی سے اس قابل ہو کہ مجھے عزت سے بیاہ کر لے جائے. وہ چاہتا تھا کہ اپنا پرانا گھر نیا بنا لے اور اس میں نیا فرنیچر ہو، زندگی کی سب سہولتیں ہوں، تاکہ جب میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھر جاؤں تو سب طرح کا آرام ملے. یہ باتیں مجھے میری کزن سائرہ یعنی ناصر کی بہن بتایا کرتی تھی کہ بھائی امی کو خطوں میں ایسی باتیں لکھ کے بھیجتا ہے، تو میں یہ باتیں سن کر بہت خوش ہو جاتی. ناصر 5 سال کے بعد لوٹا. آتے ہی سب سے پہلے مکان کو نیا کیا، پھر ہر سہولت سے گھر کو بھر دیا. بھابھی کا ایک نکھٹو بھائی تھا.
وہ جب آتا تو کنکھیوں سے مجھے دیکھتا، مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت برا لگتا۔ اس سے میں پردہ کرنے لگی۔ بھابھی کو میری یہ بات بھی پسند نہ آئی، جبکہ بھابھی کا بھائی یعنی میرے ماموں کا بیٹا مجھے بہانے سے میرے سامنے آنے کی کوشش کرتا، مجھ سے از خود مخاطب ہونے لگتا۔ میں اس کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ ایک دن یہ معاملہ رنگ لے آیا۔ بھائی نے امی سے کہا میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کی شادی ماموں کے بیٹے سے ہو جائے۔ امی تو بھائی کا منہ دیکھنے لگی اور میں سکتے میں رہ گئی۔ اب بھابھی کی مخالفت کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ بھابھی کا بھائی یعنی میرے ماموں کا بیٹا مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ پہلے تو امی نے سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، میں بیوہ دیورانی کو زبان دے چکی ہوں۔ جب بھائی اور بھابھی نے زیادہ زور ڈالا اور ممانی بھی آ کر رشتہ لے کر بیٹھ گئیں، تب امی ڈٹ گئیں۔ امی کی جرأت پر میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے تو دن رات ناصر کے سپنے دیکھے تھے۔ 5 سال اس کا انتظار کیا تھا۔ اب تو ان کے حالات بھی سدھر چکے تھے۔ جب بھابھی نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو بھائی کے ہمراہ چچی کے گھر چلی گئیں اور ان کو بتایا کہ عائشہ کا رشتہ میں اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں اور یہ رشتہ لڑکی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ناصر نے یہ بات سنی تو وہ گھر سے نکل گیا۔ یوں بھائی اور بھابھی میرے دل کا نگر اجاڑ کر آ گئے، مگر امی اور مجھے علم نہ ہو سکا کہ وہ چچی کے گھر کیا کرنے گئے تھے اور کیا کہہ کر آئے ہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ناصر ہمارے گھر آئے گا، مگر ہفتہ گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ اللہ کی کرنی انہی دنوں والد صاحب بیمار پڑ گئے اور 2-3 دنوں کے بخاروں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب امی کا زور ٹوٹ گیا اور گھر کے فیصلوں پر بھائی کا راج چلنے لگا۔ انہوں نے ابو کے چہلم کے بعد امی کو کہا کہ یا تو عائشہ کی شادی میرے سالے سے کر دو، نہیں تو اپنی بیٹی کو لے کر چچی کے گھر چلی جاؤ۔ جب تم نے برے دنوں میں چچی کو رکھ لیا تھا تو وہ بھی تم کو رکھ لیں گی۔ امی بیٹے کے منہ سے ایسے نازیبا کلمات سن کر بس دنگ ہی رہ گئیں۔ امی نے ماموں سے شکایت کی، وہ بیوی کے ڈر سے کچھ نہ بولے۔ ممانی تو خود اپنی بیٹی یعنی ہماری بھابھی سے ملی ہوئی تھیں۔ اب امی کے لیے مشکل ہو گیا کہ میرا نکاح ناصر سے کیسے کریں، جبکہ چچی چاہتی تھیں کہ میرا بھائی بھی نکاح میں شامل ہو اور میرا ولی بنے۔ اسی کشمکش میں ناصر دوبارہ سعودیہ چلا گیا تو امی پر بھائی اور بھابھی کا دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا کہ عائشہ کی شادی میرے سالے سے کر دو۔ جب امی اور میں نے بھائی کی نہ سنی تو انہوں نے ہمارا جینا دھوبر کیا اور بھابھی نے تو ہمارا کھانا پانی ہی بند کر دیا۔ محلے میں ہر ایک سے بھابھی کہتی تھیں کہ عائشہ کی منگنی میرے بھائی سے ہے اور غلط تعلقات چچا کے بیٹے ناصر سے ہیں، جس کا یہ انتظار کر رہی ہے۔ خدا ایسی بھابھی کسی کو نہ دے۔ سارے خاندان، سارے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ عائشہ کی منگنی تو بچپن میں ہی ٹوٹ گئی تھی اور اب ناصر نے بھی اس کو ٹھکرا دیا ہے کیونکہ یہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ چچی کے کانوں تک بھی باتیں پہنچ رہی تھیں۔ چچی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے جاتیں، لیکن وہ نہ آئیں، بلکہ شرط رکھ دی کہ جب تک تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی کی شادی میں شامل نہ ہوگا ہم شادی نہ کریں گے۔ اس بات سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ وہی دیورانی ہے کہ جب وہ بیوہ ہوئی تو میں نے برے وقت میں اپنے گھر رکھا تھا، ان کے بچوں کو کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، اور ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر ہم کو ٹھکرا رہی ہے۔ بھائی اور بھابھی کی بدسلوکی حد سے بڑھ گئی تو امی مجھے لے کر دارالامان آ گئیں۔ خیال تھا کہ ناصر آ جائے گا تو وہی ہمارا وسیلہ اور سہارا بنے گا، وہ بھی نہ آیا۔ خیر، ان کا دارالامان میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر بھائی کو ملی، وہ آئے، مرحومہ امی کو تو دفنانے لے کر گئے، مگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی کیونکہ مجھے اب ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دارالامان میں رہ کر ناصر کا انتظار کروں گی۔ جب عائشہ نے اپنی کہانی مکمل کر لی تو وہ بہت رو رہی تھی، اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے گلے سے لگایا، تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں خود اس کی چچی کے پاس جاؤں گی، ان کو سمجھاؤں گی، پھر ہم ناصر سے بھی رابطہ کریں گے اور میں تم کو اپنے گھر سے دلہن بنا کر تمہارے کزن کے گھر رخصت کر دوں گی۔ کچھ دن بعد میں عائشہ کی چچی کے گھر گئی تاکہ ان کو بتا سکوں کہ عائشہ میرے پاس ہے۔ بھائی کے گھر وہ جانا نہیں چاہتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس کی چچی نے کہا کہ ہم عائشہ سے بیٹے کا رشتہ اب نہ کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں اس کی بھائی اور بھابھی نے طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ میرا بیٹا بھی اسی وجہ سے بددل ہو کر واپس چلا گیا ہے اور اب ہمارا ارادہ عائشہ کو بہو بنانے کا نہیں ہے۔ عائشہ کی چچی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی کہ جس لڑکے کے لیے اس کی ماں نے گھر چھوڑ کر دارالامان رہنا قبول کیا، جس دیورانی سے وعدہ نبھانے کو اس کی جٹھانی نے گھر کو خیر آباد کہہ دیا، وہی آج رشتے سے انکار کر رہی تھی۔
مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ میں عائشہ کو یہ بات بتاتی، پھر بھی بتانا تو تھا ہی۔ جب اسے حقیقت سے آگاہ کیا، اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار پڑ گئی اور پھر مرتے مرتے بچی۔ بہرحال غم کتنا بھی ہو آخر انسان جھیل لیتا ہے۔ عائشہ نے بھی جھیل لیا۔ میرے دن رات کے سمجھانے سے بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی اور میں نے اس کی شادی اپنے ایک کزن سے کرا دی جو کہ خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں نے اپنے کزن منان کو عائشہ کے بارے میں جب بتایا تو اس نے کہا تم اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر لو تو میں اسے زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور وہ اپنے پچھلے سارے دکھ غم بھول جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ عائشہ کی شادی میرے کزن منان سے ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو اتنا پیار دیا کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر حال کی خوشیوں میں کھو گئی۔ 2 بیٹے ہو گئے اور پھر بیٹی ہو گئی تو وہ اپنی دنیا میں جینے لگی۔ اب تو بھول کر بھی وہ ناصر کو یاد نہیں کرتی۔ کئی بار منان نے کہا کہ چلو اب بھائی اور بھابھی سے صلح کر لو، ان کو معاف کر دو۔ خونی رشتے جو اتنے قریبی ہوں کم از کم وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ وہ مرتے دم تک ان سے نہیں ملے گی اور نہ ان کی شکل دیکھے گی، کہ بھائی نے بھابھی کی باتوں میں آ کر، اپنی بیوی کے پیار اور محبت میں گم ہو کر بڑھاپے میں اپنی ماں کو گھر سے نکالا اور دارالامان پہنچا دیا۔ میرے لیے وہ مر گئے ہیں۔ اپنی بیوی کے پیار میں، اس کی چال بازی میں اتنا میرا بھائی کھو گیا کہ اپنی سگی بہن کو اس حال تک پہنچایا، محلے والوں میں بھی بہن کو بدچلن قرار دیا۔ تو آج میں ان کے لیے مر گئی ہوں اور وہ میرے لیے مر گئے ہیں، اور آج بھی وہ ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ ہی ہدایت دے ایسے بیٹوں کو جو شادی کے بعد اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں بہنوں کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں اور اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی ان کو در بدر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔